अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अब आप लोगों के लिए एक और खुशखबरी है कि आप लोगों के स्कूल खुल रहे हैं 15 सितंबर से। तो अभी हम माह अगस्त का जो है ये कर रहे हैं सिलेबस अपना। तो हमारा आज का मौज़ूआती मुताला हिस्सा सोम जो है उसमें हमारा आज का मौज़ूआती मुताला अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इताअत। आपके स्क्रीन पर सफ़ा नंबर 99 नज़र आ रहा है। सफ़ा नंबर 99 खोलिएगा बेटा। तो सबसे पहले अल्लाह ताला की मोहब्बत। अल्लाह ताला की मोहब्बत से क्या मुराद है? तो अल्लाह मोहब्बत एक कल्बी कैफियत का नाम है और मोहब्बत दावे के लिए, अपने सबूत के लिए किसी भी दलील का मोहताज होता है। मोहब्बत किसी भी फर्द, चीज़, शख्सियत की तरफ इंसानी कल्ब और जहन के मिलान को हम मोहब्बत कहते हैं। महबूब वो शख्स होता है जिसकी तरफ इंसान का दिल खुद ब खुद खींचा चला जाए, जिल्बत हो या खलबत, राहत हो या जंग हो या अमन, किसी भी आलम में उसकी याद दिल से ना मिटे। इसे हम मोहब्बत इसे हम मोहब्बत कहते हैं। अब मोहब्बत जो है, इस्लाम ने माँ बाप, बीवी, ख़ानदान, माल और दौलत, कारोबार और जायदाद, इन तमाम चीज़ों से इंसान की मोहब्बत जो है इसको तबई मिलान कहा है। लेकिन इस्लाम अपने मानने वालों से ये भी मुतालबा करता है कि इन सब की मोहब्बत वजह है, ज़रूरी है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तमाम चीज़ें तुम्हारा मतलूबे हकीकी बन जाएं और इनकी मोहब्बत में खोकर महबूबे हकीकी को भूल जाओ। तो सबसे ज़्यादा मोहब्बत हमें किससे करनी चाहिए? सबसे ज़्यादा मोहब्बत हमें अल्लाह से करनी चाहिए। यही वजह है कि इस्लाम ने उन तमाम अशिया की मोहब्बत को उसी हद तक जायज़ रखा है कि जब तक अल्लाह और उसके हबीब पर गालिब ना आ जाए, और ना ही ऐसी कोई मोहब्बत इस्लाम में हराम और नाजायज़ होगी। चनाचा इस्लाम ने हमें बताया है कि अल्लाह और उसके सिवा हर चीज़ किसी न किसी दर्जा में महबूब हो सकती है, लेकिन अहुब यानी सबसे ज़्यादा मोहब्बत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह और उसके हबीब की ज़ात से ही हो सकती है। कुरान ने फरमाया है, और अहले ईमान की मोहब्बत अल्लाह की ज़ात से सबसे ज़्यादा और शदीद है। एक हदीस में आया है कि जो खुदा का हो जाता है, अल्लाह उसका हो जाता है। लिहाजा हमें क्या करना है कि सबसे पहले जिससे मोहब्बत होती है वो उसका जिक्र कसरत से करता है। चुनाचा इसकी क्या सूरत हाल होगी? इसकी सूरत हाल होगी कि हम जिक्र इलाही करें, तिलावत कुरान करें, दरूद शरीफ पढ़ें, हदीस पढ़ना, ये महबूब से कसरत का जिक्र है। इसी तरह से बकसरत अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र, उनके फरमान, उनके इरशादात की तबलीग और तलकीन ज़ुबानी और तहरीरी तौर पर इसी सब इसमें ही शामिल हैं। हमें महबूब की इंतहाई ताज़ीम करनी चाहिए। मोहब्बत का एक तकाज़ा ये भी है कि महबूब की इंतहाई इंतहाई ताज़ीम की जाए, क्योंकि मोहब्बत करने वाले की नज़र में महबूब से बढ़कर कोई भी शख्स अजीज़ नहीं होता। और अल्लाह की ताज़ीम तो उसकी इबादत और बंदगी में ही है। और ताज़ीम रसूल के बारे में इरशाद है,
کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد اور تعظیم کرو۔ اب اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ پر ہی ایمان لائے، جو سب سے زیادہ برتر اور اعلیٰ اور ساری کائنات کا خالق و مالک اور واحد اور یکتا ہے۔ صرف اسی کو عبادت کے لائق سمجھے، اسی کی عبادت کرے، اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرے، کیونکہ وہی ہمارا حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، اور ہماری تمام حاجتیں اور ضرورتیں پوری کرنے والا ہے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں، ان سب نے ہی توحید کی تبلیغ کی ہے اور لوگوں کو بتایا ہے کہ تمام کائنات اسی کی مخلوق ہے، اسی کی تدبیر کے مطابق چل رہی ہے۔ کائنات میں اس کے علاوہ اور کوئی خدا نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، کیونکہ اس کی ذات تمام عیبوں سے پاک ہے اور تمام کمالات اسی میں موجود ہے۔ وہ غیر فانی اور دائمی ہے، اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں۔ قرآن مجید نے اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے، اے لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اب عبادت اور بندگی کا تقاضا کیا ہے کہ اگر آنکھ اس نے دی ہے تو اسی کی رضا کے مطابق دیا جائے، دیکھا جائے، کان اس نے عطا کیے ہیں تو اس کے فرمان کے مطابق سننے کی عادت ڈالی جائے، عقل و فہم اس نے دی ہے تو اس کے احکامات پر غور کیا جائے، چلنے کے لیے اس نے ہمیں پاؤں عطا کیے ہیں تو اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلا جائے، قوت گویائی اس نے عطا کی ہے تو اس کی حمد و ثنا کی جائے اور نیکی کے کام کو پھیلانے میں استعمال کی جائے۔ اب ہمارا اللہ تعالیٰ سے محبت کے لیے جذبہ محبت ہونا چاہیے، احسان مندی ہونا چاہیے۔ اس ذات کریم نے ہمیں ہماری ضروریات کے لیے تمام چیزیں مہیا کی ہیں جو ہم نے اس سے طلب کی، اور اس نے ان کے علاوہ بھی اور دی ہے جو ہم نے طلب بھی نہیں کی، لیکن اسے پتہ ہے کہ ایک انسان کی ضروریات، یہ چیزیں جو اس نے ہمیں دی ہیں وہ انسان کی ضروریات میں سے ہیں۔ اس کی نعمتیں تو ان گنت ہیں بیٹا، اس کا کوئی حساب نہیں کر سکتا۔ کوئی ان نعمتوں کا شکر کیسے ادا کر سکے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ہمیں جب اللہ تعالیٰ نے اتنی کثرت سے نعمتیں نوازی ہیں تو انسان کے دل میں اپنے رحیم اور آقا کے لیے جذبہ محبت اور احسان مندی کیوں نہ پیدا ہو۔ سورہ ابراہیم میں ارشاد ہوتا ہے، اگر تم اللہ کے احسان گننا چاہو تو گن بھی نہیں سکتے۔ جب ہم اپنے گرد و پیش پر ان گنت مظاہر دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ دریافت کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی کہ کوئی قدرت رکھنے والا، کوئی پرورش کرنے والا، حکمت اور دانائی والی ذات ضرور موجود ہے جو ان تمام پر حکمراں ہے اور انہیں قوت عطا کر رہی ہے، کیونکہ وہ قدیر ہے، وہ خالق ہے، وہ رب ہے، وہ حکیم ہے، تو وہ اس قدر وسیع کائنات کو اپنی حکمت سے چلا رہا ہے۔ کیونکہ آپ اگر اپنے ارد گرد کے مظاہر کا مشاہدہ کرتے ہیں، یہ سورج کا طلوع ہونا، یہ رات اور دن کا آنا، تو یہ کوئی نہ کوئی قدرت تو ہے کہ جو یہ نظام زندگی کو چلا رہی ہے۔ لہٰذا جب ایک مٹی کا پیالہ، ایک کرسی، ایک میز بغیر کسی بنانے والے کے تیار نہیں ہوتی، تو یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ انسان اور اس کے وجود میں بے شمار قوتیں بھی کسی خالق کی قدرت اور رحمت
اور حکمت سے پیدا ہوئی ہوں گی۔ یہ قدرت اور حکمت جو ہے اس کے وجود کی تدلیل ہے۔ اب ایمان کی تکمیل ہونی چاہیے۔ جب کسی کا ایک معمولی سا حسن سلوک ساری عمر کے محبت کے برفان کے جذبے پروان چڑھتے ہیں، اگر کوئی ہم پہ احسان کرتا ہے تو ہم بھی اس کے احسان کا جواب احسان سے ہی دیتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، تو پھر ایمان کی تکمیل اسی وقت ہوگی جب ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے۔ تو اور محبت کا تقاضا کیا ہے کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار ہوتا ہے۔ اب ایمان کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ سے محبت کی جائے، اس کے احکام کو دل سے تسلیم کیا جائے، پوری دل جمی سے ان پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہر دور میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام مبعوث فرمائے اور ان پاک لوگوں پر اپنے احکام، کتابوں اور صحیفوں کی شکل میں بھی عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی سلسلہ ہدایت کے آخری پیغمبر ہیں۔ قرآن مجید آپ پر نازل کیا گیا دائمی ہدایت کی کتاب ہے، انسان کی فلاح کے لیے آخری پیغام عمل ہے، جس پر عمل پیرا ہو کر انسان دنیا اور آخرت میں نجات حاصل کر سکتا ہے۔ اب اس کے بعد ہمارے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے ہر دور میں انسان کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام مبعوث فرمائے، لہٰذا محبت رسول کا تقاضا اور قرآن کا مطالبہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ذکر کریں، جو عمل کریں اسے اپناؤ، جو ارشاد فرمائیں اس پر عمل کرو۔ آپ کا قول اور عمل دونوں کی تکمیل ہم پر لازمی ہے۔ سورہ آل عمران میں ذکر ہے، کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہیں محبوب بنا لے گا۔ اب پیغمبروں کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ جب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیغمبر اس لیے بھیجے کہ ان کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجا۔ جب ہماری ہدایت کے لیے بھیجا تو ان کے جو بھی احکامات ہیں ان کی اطاعت کرنا ہمارا اصل مقصد ہے۔ زندگی میں جو احکام اور ہدایات وہ دیں بغیر کسی تذبذب کے انہیں مان لیں، ان پر عمل کر لیں۔ سورہ نساء میں ہے کہ ہم نے کوئی رسول سوائے اس کے کسی مقصد کے لیے نہیں بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اصل مقصد ہے، اس کا راستہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، کیونکہ اللہ کی اطاعت جو اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرے۔ ایمان کی اب بنیاد کلمہ طیبہ ہے جو کہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ دوسرا حصہ کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ پہلا حصہ، دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ، یعنی محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کو اپنا رب تسلیم کرنے کے بعد یہ لازم آتا ہے کہ اس کی عبادت کریں، اور زندگی کے تمام معاملات میں
اس کے احکامات کی پیروی کریں۔ رسول اللہ اور اس کے بندے کے درمیان ایک واسطہ ہے جس کے ذریعے خدا اپنے احکام بندوں تک پہنچاتا ہے، اور اسی حقیقت کے پیش نظر دنیا میں انسان کی کامیابی اس کے اعمال میں پر مشتمل ہے جن سے خدا کی خوشنودی حاصل ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو انسانوں کی رہنمائی کے لیے، انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ رسول انسانوں کو خدا کی رضا حاصل کرنے کے طریقے بتاتا ہے، ان باتوں سے منع کرتا ہے جن سے خدا ناراض ہوتا ہے۔ حفصہ ریاض کیا پوچھنا چاہتی ہیں بیٹا آپ؟ قرآن مجید کی نظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام ایمان کی جان اور انسانیت کی روح ہے۔ جس طرح عقیدہ توحید کے ذریعے اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لا کر آپ کی اطاعت بھی ضروری ہے اور فرض ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو ہی نہیں سکتی ہے جب تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری نہ ہو۔ قرآن مجید ایک ضابطۂ حیات ہے، اس کی عملی تشریح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول فعل قرآنی احکام کے تابع ہے، اور آپ کی پوری زندگی قرآن حکیم کی عملی تفسیر ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت کے ساتھ ساتھ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے روگردانی مت کرو۔ دوسری جگہ فرمایا کہ جو کچھ تمہیں رسول دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے معصوم نبی ہیں، آپ کا ہر فعل اور عمل اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے میں تو صرف اسی کا تابع ہوں جو مجھے وحی کی جاتی ہے۔ سورہ نجم میں ارشاد ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفسانی سے کچھ نہیں کہتے، بلکہ وہ تو وہی کہتے ہیں جو وحی ہوتی ہے۔ محبت رسول مومنوں کی جان۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت میں سے اگر انتخاب کرنا پڑے تو مومنوں کو اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے محبت کا رشتہ برقرار رکھنا ہے۔ سورہ احزاب میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن کریم نے بھی اس محبت کا ذکر کیا۔ ارشاد ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو ان کی اپنی جانوں سے زیادہ محبوب ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ جب ہماری گفتگو میں سلیقہ ہوگا اور ہم ان کے قول اور ارشاد پر عمل کریں گے تو ہمارے رویوں میں بھی اطاعت پیدا ہو جائے گی،
تو تقوی حاصل ہوگا جب رویوں میں اطاعت ہوگی، اللہ تعالیٰ کے احکام، نبی کریم کے احکام کی پیروی کریں گے تو ہمیں تقوی حاصل ہوگا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات کو جاننے کی کوشش کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اپنے آباء و اجداد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ پھر ایک جگہ اور فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات ان احکام کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لایا ہوں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کا بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کائنات کو اس کے تابع فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اہل ایمان کے لیے بہترین اسوہ حسنہ بنایا ہے، کیونکہ آپ کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی خواہش نفسانی سے بالکل پاک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، عمل، فعل وہی سے ذرا بھی ہٹ کر نہیں ہے۔ اطاعت رسول کے بارے میں قرآن نے فرمایا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، ہم نے رسول اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام رشتوں اور تمام تعلقات سے بڑھ کر ہو۔ اللہ اور اس کی محبت میں کوئی شریک نہ ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام ارشادات کو تمام ذاتی پسند اور ناپسند پر ترجیح حاصل ہو۔ اسی کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، اپنے اعمال ضائع نہ کرو، یعنی اطاعت کے بغیر اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہ تھی ہمارے اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ سے محبت، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ اب ہم بیٹا دیکھیں گے کہ ختم نبوت کیا ہے۔ ختم نبوت عربی زبان میں ختم کے معنی مہر لگانے کے ہیں، آخر تک پہنچانے کے ہیں، اور اس لفظ کا استعمال کہیں کسی کام کو پورا کر کے فارغ ہو جانے کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے۔ تمام مفسرین نے خاتم کے معنی آخری نبی کے بیان کیے ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ بنی اسرائیل کی رہنمائی انبیاء کیا کرتے تھے۔ جب کوئی ایک نبی وفات پاتا تو دوسرا اس کا جانشین ہوتا، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ایک اور حدیث کے مطابق میرے اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کسی شخص نے ایک عمارت بنائی، بہت خوبصورت عمارت بنائی، مگر ایک کنارے پر ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی، اور وہ اینٹ میں ہوں۔ ابھی ختم نبوت کے معنی تو پتہ چلے، مفہوم اس کا کیا ہے؟ مفہوم یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت کا سلسلہ شروع ہوا، اور آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کئی انبیاء آئے، کچھ پر آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، اور انبیاء پہلے کی کتابوں پر اور
شریعت پر عمل پیرا ہوئے۔ یہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک جامع اور ہمیشہ رہنے والی کتاب نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کامل شریعت دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے پہلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسالت اور نبوت کا سلسلہ مجھ پر ختم ہو گیا، میرے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ کوئی نبی۔ نبی کریم پوری انسانیت کے لیے ابدی صحیفہ ہدایت لے کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے رشد و ہدایت کا سلسلہ ہے وہ اختتام پذیر ہوا۔ سورہ مائدہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرمایا۔ جب دین مکمل ہو گیا تو نعمت بھی مکمل ہو گئی، اور اسلام پر رضائے الہی کا واضح اظہار جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی اور رسول ہونے کا اظہار ہے۔ اب کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ احکام الہی مکمل ہو گئے۔ اب اسوہ رسول کو ہمیں مشعل راہ بنانا ہے اور اللہ کے پیغام کو اپنا دستور حیات بنانا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، فرما دیجئے اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، اور یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بلکہ آپ تو انبیاء کے خاتم اور اللہ کے رسول ہیں۔ اب انسانوں کو ہدایت ایک ہی در سے ملے گی، پریشان نظری کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب تلاش کا مرحلہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، سب کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کسی خاص قوم یا زمانے کے لیے نہیں تھی، بلکہ تا قیامت تک انسانوں اور قوموں کے لیے ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ میرے پاس حق پہنچانے والا کوئی نہیں آیا۔ ایک حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد نبوت نہیں ہے، صرف بشارت والی باتیں ہیں۔ عرض کیا کہ بشارت والی باتیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ اچھا خواب۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، کہہ دیجئے اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، قصر نبوت میں ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی، میرے آنے سے وہ پر ہو گئی اور قصر مکمل ہو گیا۔ ختم نبوت کا ثبوت قرآن مجید میں اعلان کر دیا کہ دین اسلام اور نعمت الہی کی تکمیل ہو گئی۔ اب دین کی تکمیل کے لیے کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا نبی، اللہ کا رسول اور ہادی بن کر آیا ہوں۔ قرآن مجید میں ہے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ بڑی برکت والی ہے وہ ذات
جس نے اپنے بندہ خاص پر قرآن مجید اتارا تاکہ وہ اس کے ذریعے تمام جہانوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے۔ ختم نبوت کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں کہ مجھے 6 باتوں پر دوسرے انبیاء پر فضیلت دی گئی۔ مجھے جامع اور مختصر بات کہنے کی صلاحیت دی گئی، مجھے روب کے ذریعے نصرت دی گئی، میرے لیے اموال غنیمت حلال کیے گئے، میرے لیے زمین کو مسجد بنایا گیا اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی۔ ہم کسی بھی زمین پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ کہاں کہاں جہاں بھی زمین پاک اور صاف ہو اس پر نماز پڑھ سکتے ہو۔ مجھے تمام دنیا کے لیے رسول بنایا گیا، میرے اوپر انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبوت نہیں ہے، صرف بشارت کی باتیں ہیں۔ عرض کیا کہ وہ کیا باتیں ہیں؟ فرمایا اچھا خواب۔ وحی کا اب کوئی امکان نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اشارہ ملا تو وہ خواب کے ذریعے ہوگا۔